शेर क्या था? जुज जिक्र यार हर चे कुनी उम्र जाए अस्त। अल्लाह को याद करने के सिवा जो भी काम करोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जुज सिर्रे इश्क हर चे बुखानी पे तालत। इश्क इलाही के असरारो रमूज के सिवा जो कुछ भी पढ़ोगे तुम फजूल काम करोगे। अगर करना है तो अपने रब को याद करो, और पढ़ना है तो इश्को मोहब्बत इलाही के असरारो रमूज को पढ़ो। इसके सिवा कुछ करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तीसरा मिसरा, सादी बशोए लौहे दिल अज नक्शे गैर हक। ऐ सादी, अपने दिल की तख्ती को अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नुकूश से पाक कर लो। अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नुकूश को मिटा दो। 3 मिसरा पढ़ लिया, चौथा मिसरा भूल गए। फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम कि मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। इधर आ जाइए शहजाद साहब, यहाँ आ जाइए। आप लोग भी इधर आइए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। फरमाते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे चौथा मिसरा याद आ जाए, मगर चौथा मिसरा याद ना आ सका। अचानक मैंने देखा कि सामने से एक नूरानी शक्ल वाले इंसान आ रहे हैं। मेरे करीब आए, फरमाया अब्दुल रहीम, चौथा मिसरा ये है, इल्म के राहे हक न नुमायत जहालत। कि ऐ सादी, अपने दिल से अल्लाह के सिवा सबकी यादों के नुकूश को मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता ना दिखा सके वो इल्म नहीं है बल्कि वो जहालत है। समझ रहे हैं? फरमाते हैं कि जब उन्होंने मुझे मिसरा बता दिया तो तबीयत में बहुत खुशी हुई। मैंने जेब से पान निकाला। मैंने कहा हुजूर ये पान लीजिए। तो जो आए थे सामने बुजुर्ग, उन्होंने कहा मैं पान नहीं खा। फरमाया मजदूरी दे रहे हो शेर बताने की? तो मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं दे रहा हूं, मैं शुक्राना पेश कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया मैं पान नहीं खाता हूं। मैंने कहा हुजूर अगर शरीयत या तरीकत में पान मना हो तो मुझे भी कह दिया जाए, मैं भी पान नहीं खाऊंगा। उन्होंने फरमाया मना नहीं है मगर मैं नहीं खाता हूं। फिर फरमाया कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए। एक कदम यहां रखा और दूसरा कदम गली के उस किनारे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है कि एक कदम यहां और एक कदम 1 किलोमीटर आगे। मैं समझ गया कि ये किसी मर्दे सालिह की रूह है जो मेरी मदद के लिए जाहिर हुई थी। मैंने कहा हुजूर नाम तो बताते जाएं ताकि फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम ले लूं। तो उन्होंने पलट के कहा कि मुझ हकीर को शेख सादी कहा करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अनपढ़ा के मुसलमानों, अपने पड़ोस के उन लोगों को बताइएगा कि शेख सादी की कब्र ईरान में है। शिराज के रहने वाले थे और शेर उनका पढ़ा जा रहा है दिल्ली में। शेर पढ़ने वाला दिल्ली में शेर भूल गया और उनकी रूह को खबर ईरान में हो गई। उस जमाने में न इंटरनेट था, न व्हाट्सएप था, न हॉट स्पॉट का कोई सिस्टम था। फिर आखिर शेख सादी की रूह को ईरान में कैसे खबर हो गई कि पढ़ने वाला मेरा शेर पढ़ रहा है,
3 مصرع پڑھ چکا ہے، 1 مصرع بھول رہا ہے، یہ ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ اور اگر خبر ہو بھی گئی تو ان کی روح ایران سے چل کر دلی کیسے آ گئی؟ شاہ عبد الرحیم کو انہوں نے شعر کیسے بتا دیا؟ انپرا کے مسلمانوں انصاف سے کہو، شیخ سعدی اگر ان کی روح ایران میں رہتے ہوئے دلی کے پڑھنے والے کے حالات سے باخبر ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری اجمیر میں رہ کر ہمارے حالات سے باخبر کیوں نہیں ہو سکتے؟ غوث اعظم جو غوثیت کبرا کے مقام پر فائز ہیں، وہ بغداد میں رہتے ہوئے ہمارے حالات سے باخبر کیوں نہیں ہو سکتے؟ شیخ سعدی اگر ایران سے چل کر دلی پہنچ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار مدینے سے چل کر ہم غلاموں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ سعدی ایک صوفی منش شاعر ہیں، باکمال صوفی ہیں، مگر اللہ نے ان کی روح کو وہ طاقت دی کہ ایران میں رہ کر دلی والوں کے حالات کو جان لیا، وہاں سے چل کر دلی والوں کی مدد کر دی، اسماعیل دہلوی کے پردادا کی مدد کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک ارواح صالحین کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دور دراز کا سفر کر سکتی ہیں اور جس میں انسانی کی شکل میں ظاہر ہو کر وہ اپنے غلاموں کی دستگیری اور اپنے غلاموں کی مدد فرما سکتے ہیں۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا احمد رضا پر الزام نہ لگاؤ، حضور مفتی اعظم ہند پر الزام نہ لگاؤ۔ ان بزرگوں کا یہ احسان ہے کہ جو ان کے باپ دادا کا عقیدہ تھا، جو غوث اعظم کا نظریہ تھا، جو خواجہ اجمیری کا نظریہ تھا، جو صحابہ اور تابعین کا نظریہ تھا، امام احمد رضا نے ہم ہندوستانی مسلمانوں تک پوری دیانتداری کے ساتھ اسی نظریے کو پہنچایا ہے، اور جن لوگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا، اعلیٰ حضرت نے اس فتنے کو تنہا روکنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ اس لیے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ ایک بار عاشورے کے دن شہدائے کربلا کی روحوں کی طرف سے بار بار میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ کچھ شیرینی بنا کر میرے لیے ایصال ثواب کرو۔ بار بار میرے دل میں یہ خیال ڈالا گیا، اور جب میں نے شیرینی بنا کر شہدائے کربلا کی روح کو ایصال ثواب کیا تو میں نے ان شہیدوں کے چہروں پر حد درجہ خوشی اور مسرت کا نور میں نے مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ کپڑا ہمارا اچھا ہو کہ نہ ہو، مکان ہمارا خوبصورت ہو کہ نہ ہو، ہمارے پیروں میں جوتے مہنگے ہوں کہ نہ ہو، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں وہی عقیدہ دیا ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ دیا ہے جو خواجہ اجمیری کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ دیا ہے جو صحابہ اور تابعین کا عقیدہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رکھے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسی عقیدے پر غوث اعظم کے پرچم تلے ہم سب لوگوں کا بھی حشر فرمائے۔ سبحان اللہ۔
اس سے یہ سمجھ میں آیا شہزاد صاحب نے کھانا بنوایا ہے اہلیہ کے لیے تو یہ کھانا فرشتے ان کی قبر میں پیش کریں گے، ہے نا؟ بریانی بنائی تو فرشتے یہ بریانی ان کی اہلیہ کی قبر میں پیش کریں گے۔ عالم برزخ میں اس انداز کا کھانا پینا نہیں ہے جیسے ہم یہاں کھاتے ہیں، مگر کھانا پینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے پیغمبر قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی کھانا پینا ہے، مگر شکل وہ نہیں ہے جو دنیا والی شکل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے شہزاد صاحب نے کھانا بنوایا، شیرینی بنوائی اور بھی قسم قسم کی چیزیں تیار کروائی۔ عالم برزخ میں ان کی اہلیہ کو بہت خوشی ہوگی کہ میرے شوہر نے میرے ایصال ثواب کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا، اور یقین جانیے اس سے 1000 درجے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ حضور نصیر ملت میرے ایصال ثواب کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی بیویوں کو رزق ملتا ہے شوہر کی برکت سے، اور کبھی کبھی شوہر کو رزق ملتا ہے بیوی کی برکت سے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ یہاں معاملہ کدھر والا تھا، مگر وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، حضور نے فرمایا ضعیفوں کو اور بچوں کو بوجھ نہ سمجھو، کیونکہ انہی کی وجہ سے ترزقون، تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ایصال ثواب شہزاد صاحب نے کیا، آج ایصال ثواب ہوا، کل وہ ثواب ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ آج کھانا کھلائیں گے، آج ثواب ملے گا، پرسوں کھانا کھلائیں گے، پرسوں ملے گا، ایک ہفتے بعد کھانا کھلائیں گے، ایک ہفتے بعد کھانے کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا، مگر قیامت تک ثواب نہیں پہنچے گا۔ قیامت تک ثواب پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے کسی مرحوم کے نام پر مسجد بنوا دو، جب تک ایک سجدہ بھی ہوتا رہے گا وہ ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ محلے میں ہینڈ پمپ لگوا دو، ایک بھی پیاسا پانی پیتا رہے گا تو وہ ثواب ان کی قبر میں ملتا رہے گا۔ کسی غریب کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا قرآن کی تلاوت کا ثواب اس مرحوم کی روح کو سینکڑوں سال کے بعد بھی اللہ پاک عطا فرماتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ ایصال ثواب میں کھانا پینا پر زور نہیں دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو اس کو منع لکھا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد دعوت کرنا منع ہے۔ ہم لوگ جو زور دیتے ہیں وہ اس لیے کہ دین کے ادارے جہاں جہاں قائم ہیں ہو سکے تو کچھ کتابیں خرید کر دے دیجئے، مسجد جہاں قائم ہے قرآن شریف ہدیہ کر کے رکھوا دیجئے، کسی عالم کو علم دین کے لیے ان کی مدد کر دیجئے۔ یہ ثواب ایک دن نہیں بلکہ اگر 1000 سال تک وہ مسجد قائم رہی تو وہ ثواب 1000 سال تک اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح کو عطا فرماتا رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور نصیر ملت نے بچوں کی تعلیم کے لیے دارالعلوم قادریہ قائم فرمایا، اور تقریباً 30 سال سے وہ ادارہ علم دین کی روشنی بچوں میں پھیلا رہا ہے۔ بیٹیوں کو تعلیم کی ضرورت تھی، ہم اگر بیٹی کو لے کر لکھنؤ جائیں، گھوسی جائیں، دور دراز کا سفر کریں، آنا مشکل جانا مشکل، اس لیے حضور نصیر ملت نے سون بھدر والوں کے لیے کرم فرمایا، قادریہ گرلز کالج قائم فرمایا دودھی کی سرزمین پر، اور آج 250 بچیاں اس کے ہاسٹل میں رہ کر علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ جس گھر میں جائیں گی ایمان کا اجالا لے کر جائیں گی، قرآن کی خوشبو لے کر جائیں گی، جس گھر میں جائیں گی نبی کی نعتوں کا اجالا لے کر جائیں گی۔ اب ان کے بچوں کو کوئی پریشانی ہو
امام کا انتظار نہیں کریں گی، قل ہو اللہ احد آیت الکرسی پڑھ کر وہ اپنے بچوں کو خود ہی دم کر لیں گی۔ اس لیے یہ احسان ہے حضور نصیر ملت کا سون بھدر والوں پر کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے 10,000 اسکوائر فٹ میں پھیلی ہوئی 2 منزلہ عمارت اور اس کا تعلیمی نظم و نسق آپ نے سون بھدر کے مسلمانوں کو دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مگر ہمارے بہت سارے احباب اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ شہزاد بھائی نے کوٹا میں ہاسٹل کھول رکھا ہے، ہم کو معلوم ہوا، ہم بھی اگر اپنے بیٹے کو بھیجیں گے تو انہی کے ہاسٹل میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بہت سارے احباب اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور مدرسے میں بھیج دیں تو اسکولی تعلیم کا نقصان اسکولی تعلیم میں لگا دیں تو وہ بچہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، وہ بچہ نماز نہیں پڑھ پاتا، وہ بچہ جنازہ کا طریقہ نہیں جانتا۔ ادھر جائیں تو ادھر کا نقصان، ادھر جائیں تو ادھر کا نقصان۔ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں بچوں کو قرآن بھی پڑھایا جائے، اردو بھی سکھائی جائے اور انگلش میڈیم سے انہیں انگلش کا سبجیکٹ پڑھایا جائے، سائنس پڑھایا جائے، میتھ پڑھایا جائے، تاکہ جو بچہ وہاں 8 سال پڑھ کے نکلے وہ پیچھے نہ دیکھے بلکہ وہ اپنے آگے کا سفر آسانی کے ساتھ جاری رکھ سکے۔ اچھا کام ہے نا یہ؟ اچھا کام ہے نا؟ اس ہاسٹل میں ایک مسجد کی ضرورت ہے تاکہ بچے جب اسکول کی تعلیم سے خالی ہوں تو اس میں بچے نماز ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں تعلیم ہو تو اسی میں بیٹھ کر بچے افطار کریں، اسی میں بیٹھ کر بچے تراویح کی نماز پڑھیں۔ اعتکاف کا موسم ہو تو اہل ایمان اس میں بیٹھ کر اعتکاف کریں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں شہزاد صاحب سے خصوصی طور سے گزارش کرتا ہوں، یہ گھر آپ کی بیویوں کی برکت سے ہے، آپ کی اہلیہ مرحومہ کی برکت سے ہے، آپ کی نسل ان کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ شوہر کو بیویاں فری رکھتی ہیں تب جا کر شوہر کاروبار زندگی کو سنبھال پاتا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے آپ کی نسل پر، آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار پر کہ آپ کو فری کیا، آپ کی نسل کو آگے بڑھایا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا شہزاد صاحب سے کہ قادریہ پبلک اسکول میں جس مسجد کی تعمیر کا منصوبہ ہے، ایک روم جو 40 بائی 60 کا کم سے کم ہو یا 40 بائی 20 کا، اس مسجد کی تعمیر شہزاد صاحب اپنی اہلیہ مرحومہ کی طرف سے کرا دیں تاکہ جب تلک بچے اس میں نماز پڑھتے رہیں ان نمازوں کا ثواب ان کی اہلیہ کو عالم برزخ میں بھی اللہ کے فرشتے عطا فرماتے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ 2.5 لاکھ کا ایک کمرہ ہے شہزاد، 40 بائی 20 کا بھی روم ہوگا تو 2.5 لاکھ، کیونکہ دھیرے دھیرے تعمیر ہوتی رہے گی تو دھیرے دھیرے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارے شہزاد بھائی 1 لاکھ کا وعدہ فرما رہے ہیں، ویسے اللہ کے کرم سے ہمیں توقع ہے کہ اس کام کو انشاءاللہ اپنی طرف سے یہ مکمل کرائیں گے۔ اور کچھ کمی رہ گئی تو سراج صاحب مرحوم کے صاحبزادوں سے ہم لوگ گزارش کر لیں گے، ہے نا؟ شہزاد سراج بھائی کالونی میں رہتے تھے، بہت حضور نصیر ملت سے لگاؤ رکھتے تھے۔ 25-30 سال میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نصیر ملت یہاں تشریف لائے ہوں اور سراج بھائی ان سے ملاقات کے لیے نہ گئے ہوں۔ تو ان سے بچے گا تو ہم لوگ سراج بھائی کے بچوں سے رابطہ کر لیں گے کہ آپ دونوں مل کر وہ مسجد بنا دیں تاکہ اس کا ثواب ان کی اہلیہ کو بھی ملتا رہے اور آپ کے والد مرحوم کو بھی ملتا رہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اہل سنت کے راستے پر قائم رکھے، غوث اعظم کا غلام بنائے رکھے، جیئیں
تو خواجہ اجمیری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جئیں، دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہابیت سے، قادیانیت سے، رافضیت سے، نیچریت سے، ان تمام فتنوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو فتنے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مجھے یہ جبریل خان صاحب کی طرف سے 50,000 روپے کی مدد کا وعدہ وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جبریل صاحب کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ وہ بغل والے ہیں، ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے اپنے والد مرحوم کی طرف سے یہ مدد اس مسجد والے روم کی تعمیر کے لیے پیش کی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس کا ثواب جبریل صاحب مرحوم کی روح کو بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر کبھی کبھی میں اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی ہم لوگوں نے بہت سارے مدرسے دیکھے، ایک روم سے 2 ہوتے ہوتے اور 2 روم سے 4 ہوتے ہوتے اس مدرسے کے محتمم کی چپل گھس جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، مگر 2 سے 4 روم تک کا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ بگاڑو کو دیکھیں، کم سے کم 1 کروڑ کی عمارت وہاں ہے۔ آپ قادریہ گرلز کالج کو دیکھیں، کم سے کم 1 کروڑ کی عمارت وہاں ہے۔ 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ وہاں کا ہے، 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ یہاں کا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نصیر ملت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، غوث اعظم کی عنایت ہے۔ جس کام کے لیے یہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں کو کشادہ فرما دیتا ہے اور وہ کام بہت آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے شفیق بھائی آلو والے، یہ اسی نماز گاہ کی تعمیر کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے تعاون کو بھی اپنے کرم سے قبول فرمائے اور قادریہ پبلک اسکول میں نماز گاہ کی تعمیر کا جو منصوبہ ہے، اللہ پاک اس کے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم لوگ شام کو انشاءاللہ یہاں سے خالی ہو کر چلیں گے سراج بھائی کے یہاں، ان کے بچوں سے بھی گزارش کر لیں گے، کچھ ان کی بھی مدد ہم لوگوں کو مل جائے گی، اور اسی بہانے حضور نصیر ملت ان کے گھر پہ بیٹھ کر ان کے لیے کچھ حصہ ثواب کر دیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ اب ادارے کے بڑے معزز استاد حضرت قاری عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ نعت شریف سنائیں گے اور ان کی نعت شریف کے بعد حضرت کی دعا ہوگی، مجلس کا اختتام ہوگا۔ آپ سب لوگ تھوڑی دیر اور سکون سے تشریف رکھیے، استقبال کیجیے۔ ڈینگو ہو گیا۔ اچھا اچھا، یہ افتوا ہے نہیں، حفیظ الرحمان آپ چلیے، اللہ پاک ان کو شفا دے جن کو بھی ڈینگو ہوا ہے، اور انہیں